अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह गम में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे जिस जगह होंगे बफ़ज़्ल ताला बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज मुहर्रम हराम की 27 तारीख़ है जुलाई 2025 की, आज 23 तारीख़ और बुध का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि वो आपके आज के दिन की तमाम हाजात को कबूल मकबूल फरमाए और आपकी तमाम परेशानियों को बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, मौसम के हाल की तरफ बढ़ेंगे और आपको मौसम के मुतालिक कुछ बताते हैं कि आज मैनचेस्टर में इस वक्त ड्रिज़ल हो रहा है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। टेम्परेचर इस वक्त मैनचेस्टर में 19 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट आज 20 तक जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा और तकरीबन तमाम दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की इम्कानात हैं। लंदन के मौसम की बात करते हैं, जहां पर इस वक्त मोस्टली क्लाउडी है, ज़्यादातर गहरे बादल छाए रहेंगे, लेकिन कभी कभार बादलों की ओर से सूरज भी दिखाई देगा। इस वक्त टेम्परेचर लंदन में जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 23 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। तमाम दिन वक्फे वक्फे से बारिश होते रहने के भी इम्कानात हैं। स्कॉटलैंड के शहर हम एडिनबरा की बात करते हैं, जहां पर इस वक्त टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस है और इट फील्स लाइक 15 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि लोएस्ट 15 रहने के इम्कानात हैं। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 2 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं, जबकि विंड गस्ट अप टू 25 माइल्स पर आवर जो है वो टेम्परेचर को फील लाइक 15 डिग्री सेल्सियस करते रहेंगे। और हम आपको हालात बताते हैं पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के मौसम के, जहां पर इस वक्त पार्टली क्लाउडी है। सूरज की जो हैं वो सनी स्पेल्स होते हैं, उसके साथ साथ बादल भी सूरज के आगे छा जाते हैं। इस वक्त टेम्परेचर इस्लामाबाद में 29 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट भी आज 29 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं तकरीबन तमाम दिन जारी रहेंगी और विंड गस्ट अप टू 13 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थी सूरत हाल हमने आपको बताई इस वक्त के मौसम की कि मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या मौसम है। अब हम आपको पाकिस्तानी रुपए की सूरत हाल बताएंगे कि पाकिस्तानी रुपए की ओपन मार्केट में इस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त में क्या तब्दीलियां हैं और क्या चेंजेस हैं। US डॉलर में आज पाकिस्तानी रुपए की कीमत ख़रीद 334 रुपये 40 पैसे रहेगी। इस वक्त माफ़ी चाहती हूँ आपसे मैं, US डॉलर की कीमत ख़रीद 387.2 रहेगी, जबकि कीमत फ़रोख्त 288.7 रहेगी। यूरो की कीमत ख़रीद 334.4, जबकि कीमत फ़रोख्त 338.4 रहेगी। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 386.4, जबकि कीमत फ़रोख्त 390.4 रहेगी। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद 78.9, जबकि कीमत फ़रोख्त 79.55 रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 76.75, जबकि कीमत फ़रोख्त 77.4 रहेगी। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद 210.5, जबकि कीमत फ़रोख्त 215.5 रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद 186 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 191 रुपये रहेगी। तो नाज़रीन, ये तो थी सूरत हाल हमने आपको बताई जो कि है इस वक्त हम करेंसी की। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों तो आप अपनी लोकल करेंसी एजेंट से भी रब्ता कायम कर सकते हैं, वो आपको इस सिलसिले में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़राहम कर सकते हैं।
تو ناظرین اب ہم بڑھیں گے اس وقت جو ہے اپنے پروگرام کے اس سیگمنٹ کی طرف جس کو پیغام کربلا کہا جاتا ہے، جس میں قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کربلا کا پیغام لے کر آتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اس کے متعلق بتاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اپنی نالج میں، اپنی انفارمیشن میں دین کے متعلق زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیں. اور علم کا سلسلہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی صورت بھی کہیں بھی جا کر رکتا نہیں ہے، حتیٰ کہ موت ہمیں آ لیتی ہے. تو اب ہم بڑھیں گے پیغام کربلا کی طرف اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. چلتے ہیں پیغام کربلا کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیمات کربلا آفاقی ہیں اور جو کربلا کا پیغام ہے وہ ابدی ہے، دونوں جہانوں کے لیے ہے، تمام عالمین کے لیے ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ہماری تربیت، ہماری ہدایت اور ہماری نجات کا جو پیغام ہے، عصر عاشور، روز عاشور ایک دن کا نام نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے شعراء ہدایت کا نام ہے. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کربلا نے ہمیں آج جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ خون کی شمشیر پر فتح مندی ہے، خون کی شمشیر پر ارجمندی ہے. خون ہمیشہ شمشیر پر غالب رہا ہے، خون طاقتوں پہ غالب رہا ہے، ہر مظلوم، ہر ظالم کے اوپر غالب رہا ہے. یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر زمانے کے طاغوت اپنی عسکری طاقت کے ذریعے تمہیں دبانا چاہیں تو یاد رکھنا ہمیشہ مظلومیت کی تاریخ ہمیشہ درخشاں رہتی ہے، مظلومیت کی تاریخ میں ہمیشہ چمک رہتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج آپ جو نظام تشیع دیکھ رہے ہیں، اس کی یہ تاریخ جو تاریخ مظلومیت ہے، ہر دنیا کے ظالم اور ظالم نظام پہ غلبہ کیے ہوئے ہے. اس وقت ہماری جو جتنی سالویشن ہے، سروائیو کر رہا ہے یہ سارا نظام مظلومیت کا تصدق ہے. اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ مظلومیت سے ہماری تاریخ چھلک رہی ہے. دنیا والے اپنی طاقتوں کے ذریعے، اپنی دھونس کے ذریعے چاہتے تھے جس مکتب کو دبانے کے لیے، وہ مکتب کیا ہے جس کا سر تو کٹ گیا لیکن سر جھکا نہیں ہے. یہ ہے مظلومیت کی تاریخ. لہٰذا تم فتح مندی کو اس عنوان کے ساتھ نہیں دیکھنا ہے کہ ہاں جی اس عسکری لحاظ کے ساتھ انہوں نے طاقت کے یا دھونس کے زور پہ یا استبداد کے لحاظ سے یا اس پاور کے لحاظ سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے. فتح اصل میں ثقافت کی ہوتی ہے، فتح آخر میں فکر کی ہوا کرتی ہے، فتح تہذیب کی ہوا کرتی ہے،
فتح علم اور معرفت کی ہوا کرتی ہے، فتح عشق پروردگار کی ہوا کرتی ہے۔ یہی چیز ہے کہ مدینہ میں ایک دفعہ آئے ابراہیم بن طلحہ، اس نے آ کے ہم مولا اور آقا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا من الغالب، کربلا کی جنگ ہوئی ہے، کربلا میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، فرزند رسول اتنا بتائیے من الغالب، فتح کس کی ہوئی ہے، ارجمندی کس کی ہوئی ہے؟ فرمایا انتظار کرو، انتظار کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فرمایا اذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من الغالب، جب وقت نماز آ جائے مؤذن اذان دے، لوگ نماز پڑھیں، اس وقت سمجھ جانا کہ فتح کس کی ہوئی ہے۔ جب تک یہ نمازیں باقی ہیں، جب تک یہ روزے باقی ہیں، جب تک یہ عقائد باقی ہیں، یہ حقیقت میں فتح مندی سید الشہداء ہے۔ توحید آج جو نام لیتے ہیں، رسالت کو جو نام دیا جاتا ہے، امامت کا نام دیا جاتا ہے، ولایت کا نام لیا جاتا ہے، عقائد کا نام لیا جاتا ہے، معاد قیامت کا نام لیا جاتا ہے، شفاعت و توسل کا نام لیا جاتا ہے، ظلم کے خلاف آواز جو بلند ہوتی ہے، حق کی آواز جو باطل کے اوپر غلبہ کرتی ہے، یہ سارے کا سارا تصدق ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا۔ آج اذان ہو رہی ہے، یعنی فتح مندی سید الشہداء کی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، فتح مندی سید الشہداء کی ہے، لوگ توحید کی طرف آ رہے ہیں، فتح مندی سید الشہداء کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بتا دیا کہ جب وقت نماز آ جائے، لوگ نماز پڑھیں، اذانیں ہوں اور لوگ احکام کی طرف جائیں، سمجھ جانا کہ فتح کس کی ہے۔ فتح خون کی ہوئی ہے، فتح مظلومیت کی ہوئی ہے، فتح حق کی ہوئی ہے۔ یہ تا قیام قیامت اسی وجہ سے، اسی فتح مندی کا جو نتیجہ ہے میں آپ کو بتاؤں، اس حد تک اس کے اثرات، اس حد تک اس کے آثار، حتیٰ کہ یزید کے گھر سے اس کا بیٹا معاویہ اپنے باپ کے خلاف اٹھا، اس کی بیوی ہندہ اپنے شوہر کے خلاف اٹھی، خولی کی بیوی جب اس سے پتہ چلا کہ تنور میں سرے امام علیہ السلام نے کہا میرا تیرے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا۔ یہ کیا اثرات ہیں خون کے، شمشیر کے اوپر۔ طاقتوں کو گھمنڈ میں نہ رہنا، ہمیشہ مظلومیت کا جو نقارہ ہے اور مظلومیت کی جو آواز ہے، صدائے مظلومیت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی وجہ سے آپ زیارت میں بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی آپ زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انک قتلت ولم تموت، یا سید الشہداء، آپ شہید ہوئے ہیں، آپ شہید ہوئے ہیں، آپ ہمیشہ زندہ ہیں۔ شہید زندہ ہوا کرتا ہے، آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں اب بھی۔ وَلَمْ تَمُتْ بَلْ بِرِجَاءِ حَيَاتِكَ حَيَّتْ قُلُوبُ شِيَعَتِكَ، بلکہ آپ کی اس مقدس زندگی کی امید میں شیعوں کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں سید الشہداء کی، ان کی لائف کو دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، ان کی حیات مقدس کو دیکھتے ہیں، مومنوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، ماننے والوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، شیعوں کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ جو بھی، یاد رکھو شیعہ میں عمومیت ہے، ممکن ہے سنی ہو، ممکن ہے شیعہ، ایوری باڈی کین بی شیعہ۔ کیا ہے؟ جو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سید الشہداء کے نقش قدم پر چلنے والا ہے وہ شیعہ ہے، جو بھی امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے وہ شیعہ ہے۔ ممکن ہے وہ سنی اپنے آپ کو کہلائے لیکن وہ شیعہ ہے۔ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ من شاء علی، کہ جو علی ابن ابی طالب کی پیروی کرتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ فرمایا بل برجاء حیاتک
حیت قلوب شیعتکا وبضیاء نورکا اہتدت طالبون الیک، اور آپ کے نور مقدس کی روشنی میں چاہنے والے، طلب کرنے والے، طالبین ہدایت پاتے ہیں آپ کے نور مقدس سے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ملینز کے حساب سے لوگ جوک در جوک پیادہ روی کرتے ہوئے جا رہے ہیں بارگاہ سید الشہداء میں اپریشیٹ کرنے کے لیے شہادت کو، سید الشہداء کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی وجہ سے حیات ملی، ہمیں آپ کی وجہ سے نجات ملی، ہمیں آپ کی وجہ سے زندگی ملی، آپ کے نور مقدس سے ہم نے ہدایت پائی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ نُورُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ نور پروردگار ہیں، نور الہی ہیں آپ۔ You are the light of God، آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نور مقدس ہیں۔ الذی لم یطفأ ولا یطفأ ابدا، یہ نور ایسا ہے کبھی مٹنے والا نہیں ہے، کبھی بجھنے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تا قیام قیامت تک یہ نور جاری رہے گا، سیرت جاری رہے گی۔ دنیا چاہتی تھی کہ قتل کر کے اس پیغام کو روکا جائے، کیا ہے؟ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ کردار زندہ ہے، مشن زندہ ہے، یہ پیغام زندہ ہے، یہ مقصد زندہ ہے، یہ تعلیمات زندہ ہیں، یہ فکر حسین زندہ ہے، تہذیب حسینی زندہ ہے، تہذیب عاشورہ زندہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان درسہائے کربلا جو ہیں، تعلیمات کربلا ہیں، پیغامات کربلا ہیں، ہم اسے اپنی دل و جان کا حرز بنائیں۔ اللہ ہمیں یہ توفیقات عالیہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہم قبلہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے شامل ہوئے اور کربلا کا پیغام دیا، اور اب کچھ احادیث چاہوں گی آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، دین کی سیاست بہترین پرہیزگاری اور اچھے یقین کے ساتھ ہے۔ یزید کے سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے سے اقتباس پیش کرنا چاہوں گی۔ فرماتی ہیں، ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے، جہاں سے کوچ کرتا ہے، وہاں تماشائیوں کا ٹھٹھا لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، راہ راہ، منزل منزل، جوک در جوک، دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہباں۔ ہم اگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبائے جانے والوں سے ہو، اس سے کسی رو رائت کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ یزید اور امام سجاد علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہے، جس میں یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے حالات کو کیسا پایا؟ سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قضائے الہی کو دیکھا جو آسمانوں و زمین کی خلقت سے قبل مقدر ہو چکی تھی۔ یزید نے کہا، اس خدا کی تعریف و شکر ہے کہ جس نے تمہارے باپ کو مارا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی نفرین ہو اس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔
حضرت زینب علیہ السلام نے یزید کے دربار میں سے فرمایا، بہت جلد جس نے تجھے فریب دیا ہے اور عوام پر مسلط کیا ہے، یعنی حاکم شام سمجھ آئے، ظالموں کے لیے بہت سخت اور دردناک عذاب ہے۔ یزید اپنی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک پر ضرب لگا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ اور سکینہ کو شدید قلق ہوا۔ ان دونوں نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں بی بی زینب سے کہا، اے پھوپھی جان، یزید اپنی چھڑی بابا کے دانتوں پر مار رہا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اٹھیں اور یزید سے مخاطب ہو کر بولیں، اے یزید، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، کیا تو ایسے چہرے پر چھڑی مار رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جن کے سجدے طولانی ہوا کرتے تھے۔ ایک اور اقتباس جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے سے پیش کروں گی۔ فرماتی ہیں، ٹھہر یزید، ٹھہر، 1-2 سانس اور لے لے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ نہ گمان کریں کہ جو انہیں مہلت دی جاتی ہے وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے لیے دنیا کی محبت کو خطرہ نہ سمجھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قطع رحم کرتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس پر لعنت دی گئی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت سبک ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا فقر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ناخوشگوار قضائے الہی پر راضی رہنا یقین کے اعلیٰ درجات میں سے ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے غصہ پینے سے زیادہ میٹھا کوئی گھونٹ نہیں، غصہ کو کنٹرول کرنا میرے لیے سب سے میٹھی چیز ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جس کے نزدیک اس کا نفس محترم ہوگا اس کے نزدیک دنیا پست ہوگی۔ صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کے متعلق آپ کو کچھ فیکٹس بتاتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعے کی سند کے متعلق مرحوم علامہ محمد تقی مجلسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس صحیفہ کی نقل و روایت کے حوالے سے 10 لاکھ اسناد اور ثبوت موجود ہیں۔ اس کی عظمت کی وجہ سے اسے اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن، انجیل اہل بیت، زبور آل محمد اور صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ علماء اہل سنت نے بھی صحیفہ سجادیہ کی روایت کی ہے۔ مثال کے طور پر ابن جوزی نے خصائص الائمہ میں اور حافظ سلیمان بن ابراہیم القندوزی نے جناب المودت میں صحیفہ سجادیہ کا ذکر کیا ہے اور اس کی بعض دعائیں نقل کی ہیں۔ شیخ خاقہ بزرگ تہرانی کتاب الذریعہ الی تصنیف الشیعہ میں تراجم کے علاوہ صحیفہ سجادیہ کے 50 شرحوں کا تعارف کروایا ہے۔ سن 1353 ہجری میں مرحوم آیت اللہ عظمی مرشی نجفی نے صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ اہل سنت کے عالم و دانشور اور تفسیر طنطاوی کے مؤلف مفتی اسکندریہ علامہ طنطاوی کے نام قاہرہ روانہ کیا۔ طنطاوی نے صحیفہ وصول کیا اور اس بیش بہا تحفے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواباً تحریک کیا کہ یہ ہماری بدبختی ہے کہ یہ گرانہا اور علم و معرفت کا زندہ جاوید خزانہ جو انبیاء کی میراث ہے اب تک ہماری دسترس سے خارج تھا۔ میں جتنا بھی اس میں غور کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کلام خدا سے کمتر اور کلام مخلوق سے برتر اور بالاتر ہے۔
ابن شہر آشوب اپنی کتاب المناقب میں لکھتے ہیں، بصرہ میں ایک مرد بلیغ اور ادیب کی موجودگی میں صحیفہ کاملہ فصاحت و شائستگی اور حسن بیان کا حوالہ دیا گیا۔ کہنے لگا میں بھی اس قسم کا صحیفہ املا اور بیان کر سکتا ہوں اور خود بھی لکھ سکتا ہوں۔ چنانچہ قلم اور کرتاس لے کر لکھنے بیٹھ گیا، سر جھکائے بیٹھا رہا اور ایک جملہ بھی نہ لکھ سکا اور نہ بیان کر سکا، اور شرمندگی کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اہل سنت کی 6 اہم کتب صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع صحیح ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، نیز مسند ابن حنبل سمیت اہل سنت کی مسانید میں آپ علیہ السلام سے احادیث نقل کی گئی ہیں۔ بخاری نے اپنی کتاب میں تہجد، نماز جمعہ، حج اور بعض دیگر ابواب میں، اور مسلم بن حجاج کشیری نیشاپوری نے اپنی کتاب کے ابواب الصوم، الحج، الفرائض، الفتن، الادب اور دیگر تاریخی مسائل کے ضمن میں امام سجاد علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں۔ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آیات کی اس خوشحالانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ راہ چلنے والے بھی آپ کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، اور بعض تو اتنے متاثر ہوتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اگر مشرق و مغرب کے درمیان تمام مخلوقات مر جائیں اور قرآن میرے پاس ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ ارشاد مفید میں ہے کہ امام سجاد رات کے وقت رقم کھانا اور لکڑیاں اپنی پشت پر اٹھا کر جاتے تھے اور مساکین کے دروازوں پر جا کر دستک دیتے، منہ لپیٹا ہوتا تھا، جو بھی دروازہ پر آتا اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی اسے دے دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون ہیں۔ جب امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور مساکین کا وہ سلسلہ رک گیا تو اس وقت انہیں پتہ چلا کہ ہماری خبرگیری کرنے والا امیر شام فرزند شبیر تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جو ان کا تعارف تھا دلسوز، وہ اس طرح سے تھا کہ میں اس کا فرزند ہوں جس کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کی کربلا میں بے حرمتی کی گئی، میں اس کا فرزند ہوں جس کا جسم کربلا کی زمین پر چھوڑ دیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے در بدر پھرایا گیا۔ امام سجاد کی شدت غم کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی وقت آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک غلام نے عرض کیا، قبلہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا اور انہیں علم تھا کہ وہ زندہ ہیں، مگر اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اور میں اپنے 27 اہل بیت کی لاشیں گرم ریت پر دیکھ کے آیا ہوں جن میں سے ہر ایک فقر یوسف تھا، بھلا میرا گریہ کب ختم ہو سکتا ہے؟ جب کوئی طالب علم امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ کھڑے ہو کر اسے خوش آمدید کہتے اور فرماتے، تمہاری وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، جب کوئی طالب علم گھر سے تعلیم حاصل کرنے نکلتا ہے تو عرض پر جہاں بھی قدم رکھتا ہے زمین کا وہ حصہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، جب ہمیں یزید کے دربار میں لے جایا گیا، ہمیں چوپایوں کی طرح رسی سے باندھا ہوا تھا۔ میری ام کلثوم اور سکینہ کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی اور بی بی زینب اور دوسری بچیوں کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے اگر ہم رک جاتے تو ہمیں مارا جاتا۔ ہمیں جب یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، یزید تخت سلطان پر بیٹھا ہوا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، تیری توحید پر ایمان میری پکی سچی پناہ ہے، اور تیرے بارے میں مجھے اپنی معرفت پر یقین ہے۔ تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں، اور تو ہی صرف یگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے واحد، میں نے اپنی تمام ہمت
تیری ہی طرف موڑ دی ہے، اور میری تمام رغبت کو اس چیز میں ضرور حاصل ہے جو تیرے پاس ہے، اور میری خالص امید اور خوف تیرے ہی لیے ہے، اور تیرے ساتھ میری محبت مانوس ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب ہم بڑھیں گے آگے کی طرف اور لیں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد مقصودہ نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم ان سے انشاءاللہ آج کے ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ٹاپک بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بریک کے بعد بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، لیتے ہیں ایک بریک۔